अस्सलाम वालेकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नजरीन, अहम खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। नजरीन, जो अहम पहली डेवलपमेंट्स ये है कि इमरान खान साहब के लिए 3 बड़ी मुश्किलात और पैदा हो गई हैं, और दूसरी जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की एक निजी महफिल में जो गुफ्तगू हुई है वो मंजर-ए-आम पर आई है। उस चीज़ पर आप लोगों को तफसीली आगाह करूँगा। पहले बात करते हैं नजरीन, इमरान खान साहब के लिए 3 बड़ी जो मुश्किलात हैं वो कौन सी हैं। पहली नजरीन है कि इमरान खान साहब जो अब्दुर्रज़ाक एडवोकेट अब्दुर्रज़ाक शर साहब थे, उनका जो कत्ल हुआ है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब को ही मुल्ज़िम ठहराया गया है। तो उस चीज़ पर जो है आप लोगों को तफसीली बताता हूँ कि उसका जो कल प्रोसिक्यूट केस हुआ था वो क्या हुआ है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस में क्या बना, क्यों कलअदम हुआ, क्या इस्तदा मुस्तरद हुई, इस चीज़ पर बात करेंगे। तीसरी जो अहम है वो ये है कि नैब में जो है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब पहले बात करते हैं नजरीन, अब्दुर्रज़ाक शर साहब का जो केस था उस पर बात करते हैं। एडवोकेट अब्दुर्रज़ाक शर को कत्ल कर दिया गया था गुज़श्ता दिनों। तो उसके जो फैमिली मेंबर थे, उसका जो बेटा था, जो उनका सीधा जो इल्ज़ाम था इमरान खान साहब पर था। और ये क्यों लगाया गया था? इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया था कि उनके जो वालिद साहब थे, उनका जो केस था वो अब्दुर्रज़ाक शर साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस किया हुआ था, आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया हुआ था। और जो मुकदमा था वो SHO की मुदायत में, क्वेटा के थाना SHO की मुदायत में दर्ज हुआ था। अब्दुर्रज़ाक शर की मुदायत में SHO साहब ने दर्ज किया था। तो इस चीज़ पर जो है तफसीली आप लोगों को बताता हूँ। कल इस केस की जो इमरान खान साहब के वकील ने इस्तदा की कि मैं क्वेटा नहीं जा सकता, वहाँ जो है मेरा जो मुवक्किल है, जिनका क्लाइंट के जिनका केस लड़ रहा हूँ, उनको जान का ख़तरा है, वो क्वेटा नहीं जा सकते। उनका केस आप लोग यहाँ इस्लामाबाद अदालत में ही सुने। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को दरख्वास्त दायर की थी अपना लतीफ़ खोसा साहब ने, जो इमरान खान साहब के वकील हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 2 रुकनी बेंच बनाया जो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब के 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। और इन दोनों ने कल केस की समाअत की। तो उम्मीदें यही थी कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब का जो केस ये चल रहा था, उन्होंने कहा, पहली तो इस्तदा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा करें, दरख्वास्त करें कि वो जो है 3 रुकनी बेंच बनाएं, तश्कील दें। दूसरी जो है उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर जो है हम बिल्कुल दलाल नहीं दे सकते। तो एडवोकेट जो वकील थे इमरान खान साहब के, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने यही कहा है, सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग मेहरबानी करें, इन पर जो है पहले से ही FIR दर्ज है और इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए पड़े हैं। आप लोग इस्तदा करें, कलअदम करें, यहाँ पर केस को रेफर करें। तो उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि आज ही अगर आप लोग कहते हैं तो चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करें, उनके केस का जो रेफरेंस हो वो 3 रुकनी बेंच बन जाए, या फिर जो है वो उनको कलअदम करार देकर स्टे कर दें। तो इस चीज़ पर जिस टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी तक कोई इस्तदा कबूल नहीं हुई। अब देखना ये है कि जो लतीफ़ खोसा साहब भाग दौड़ कर रहे हैं, इस पर रिलीफ मिलेगा या नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि रिलीफ मिल जाएगा। उमर अता बंदियाल साहब इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे। और इमरान खान साहब, जब तक उमर अता बंदियाल साहब मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब इन चीज़ों पर बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर एक खुद को फिट और काबिल समाज समझते हैं कि जो ही मेरा केस होगा उसमें मैं हीरो करार पाऊंगा और वो झूठा ही साबित होगा। इस चीज़ में कोई शक नहीं है नजरीन कि उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ दिए हैं। दूसरा जो केस था नजरीन,
وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ توشہ خانہ کیس ایک انٹرسٹڈ جو ہے لیول پر پہنچ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کی جو ہے درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ ذاتیات پر جا کر میرے فیصلے کرتے ہیں مقدمات کے۔ اس چیز پر ناظرین جو اہم اور ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے درخواست کی، اور جیسے ہی کیس کی سنائی عمران خان صاحب کی اس جو ہے استدعا کو مسترد کر دیا گیا تھا، اس درخواست کو مسترد کیا گیا ہے، تو اس کے بعد فوراً جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے جیسے سماعت کی کل، تو اس کے بعد انہوں نے اس جو توشہ خانہ کیس تھا اس کو کالعدم قرار دے کر جو درخواست تھی مسترد کر دی گئی۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے یا پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، ان میں پی ٹی آئی کے جو اپنا کارکنان تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھا ہے میرا جو لیڈر ہے وہ صاف ستھرا قرار پایا ہے، انہوں نے سیاسی بنیاد پر ان کو جو ہے ذلیل کرنے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو اس چیز پر جب دلائل دیے گئے تو جب ان کے ریمارکس ایک نوٹس جاری ہوا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے دوبارہ اسی کیس کو جو توشہ خانہ کیس تھا سیشن کورٹ میں بھیج دیا ٹرائل کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اس کیس کا 7 دن میں جو ہے آپ لوگ فیصلہ سنائیں، اور اس فیصلے کی بنا پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہو اس چیز پر استدعا کی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے گوہر صاحب تھے وکیل عمران خان صاحب کے، چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے پھر استدعا کی۔ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ انہوں نے تو پہلے ہی اس کیس کو ختم کر دیا ہے، آپ لوگ دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہی ریمارکس دیے کہ میں جو ہے جو غلطیاں تھیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ بھیجا ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے دوبارہ اس کیس کا فیصلہ کریں۔ تو اس چیز پر جو ہے اب عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل بڑھ گئی ہے کہ اب توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا نیب میں جو ہے کل پیشی ہوئی تھی، دونوں کو بلوایا تھا۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے پہلے جو ہے نیب میں پیش ہوئیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے اس کے بعد پیش ہوئے۔ جب جسٹس جو ایڈوکیٹ جو وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، تو انہوں نے جب یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے تو ان کے جو ساتھ جو پیش آیا جو معاملات نیب میں پیش آئے، تو اس کے بعد نیب نے جو ہے پوچھا ہے، احتساب عدالت نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے کب جو ہے اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نیب پراسیکیوٹر نے کیا کہا ہے، اس چیز پر جو ہے آپ لوگوں کو ایک تفصیلی جو مکمل ڈیٹیل ہے اس چیز پر بتاتا ہوں۔ ناظرین پہلے جو بات ہوئی ہے اس کا یہ تھا کہ جب نیب پراسیکیوٹر نے یہ بات شروع کی ہے تو اس کے بعد ایک ایشو جاری ہوا جس کی استدعا کی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے ہمیں اس چیز پر پہلے کلیئرلی بتایا جائے کہ آپ لوگ ٹائم پہ پیش ہوں اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کیس کو ختم کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بحث پریشانی نہ بنے، ہمارے لیے بحث پریشانی نہ بنے۔ تو اس کے بعد ناظرین نیب جو پراسیکیوٹر تھے اس سے احتساب عدالت کے وکیل نے، احتساب عدالت کے جج نے پوچھا کہ آپ جو ہیں کیا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے کیس کے جو دلائل ہیں سنے جائیں، اور اس کے بعد کچھ دستاویزات ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں ان سے۔ تو جو وکیل خواجہ حارث تھے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جو آپ لوگوں کو چیزیں فراہم کریں آپ لوگ بتا دیں، اگلی دفعہ وہ چیزیں لے کر آئیں گے دستاویزات ہم۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس استدعا کو جو ہے قبول کیا ہے نیب پراسیکیوٹر نے۔ اس کے بعد احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ دونوں فریق کہاں پر ہیں، دونوں ملزمان پہنچیں اور ہم جو ہے کیس کو جلدی سے جلدی سنیں۔ تو اس کے بعد خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان صاحب دوسری پیشیاں تھی وہاں پر ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ پہنچنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد پہنچ گئیں، تو بشرا بی بی سے انہوں نے
جو ہے کچھ ٹائم مانگا ہے خواجہ حارث صاحب نے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل کو 13 جولائی تک جو ہے ریلیف مل گیا ہے۔ بشرا صاحبہ کی بھی عبوری ضمانت 13 تاریخ تک ہینڈل ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی 13 تاریخ تک قبول ہوئی ہے عبوری ضمانت۔ تو ناظرین، اس چیز پر بھی اب جو عمران خان صاحب کے پاس جو شکنجہ ہے وہ بالکل ہی سخت ہو گیا ہے نیب کی طرف سے بھی، اور عمران خان صاحب کا بھی اس چیز کو علم ہے کہ اب نیب کا شکنجہ بالکل سخت ہو گیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے جو نجی گفتگو محفل میں عمر عطا بندیال صاحب نے کی ہے، اس چیز پر ناظرین جو اہم اور ضروری تھی، انہوں نے نجی محفل میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہادر انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب واقعی بہادر شخص ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر فوج عمران خان صاحب کو گرفتار کرے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب کی گفتگو تھی، اور اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب نے کچھ اور بھی اہم چیزیں جو ہیں باہر نکالی ہیں نجی گفتگو میں، جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا لازمی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل جانے کے بعد ایک بہت بڑی وکلاء کی جو ٹیم ہوگی، وکلاء ہوں گے، وہ بہت بڑا جو ہے احتجاج کریں گے، جس پر حکومت کو پریشر میں لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد فوج بھی پریشر میں آ سکتی ہے۔ وکلاء کی یہ جو مارچ ہوگا، یہ جو احتجاج ہوگا، یہ نقصان کن ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے ناظرین کہی ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ تھے، ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک منافق انسان ہے۔ انہی الفاظوں میں کہا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک منافق شخص ہیں، وہ جو ہے میرے سامنے میرے ہو جاتے ہیں، فیض عیسیٰ کے سامنے فیض عیسیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ مظہر علی نقوی صاحب نے کبھی کرپشن نہیں کہی، ان پر الزامات لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات ناظرین انہوں نے کہ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب سے جو ان کے ساتھ نجی محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ جو آپ کے جو خلاف آڈیو لیک تھی، یا مظہر علی نقوی صاحب کے آڈیو لیک تھی، تو آپ نے جو ہے اس چیز کو کیوں کالعدم قرار دیا اور کیوں سٹے دیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اس لیے ان کو جو ہے مسترد کیا کہ حکومت جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ لے آتی جو ہمیں بدنام کرتی، اس لیے ہم نے جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا، ان ریکارڈنگ کو جو ہے تحقیق نہیں کرنے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور اس کے بعد آپ کے ان کے ساتھ اختلافات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں وہ سیاسی جو ہے ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ اپنے سیاسی رنگ میں چمکنا چاہتے ہیں، وہ سیاسی اشاروں پر چلنا چاہتے ہیں، وہ ایک جو ہے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر ہیرو بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب کو جو ہے ریلیف کیسے دیا، جو آپ نے ریلیف دیا ہے کہ نیب کی ٹیم ان کو پکڑ کر لے گئی تھی رینجر کے ساتھ، تو آپ نے ان کو کیا ریلیف دیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے میرے پاس عمران خان صاحب ابھی تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اگر جو ہے میں ایک جج نہ ہوتا، ایک چیف نہ ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، تو عمران خان صاحب کو جس ٹائم لے کر جا رہے تھے، جو لوگ بھی لے کر جا رہے تھے تو ان کو نوکریوں سے فارغ کروا دیتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک بہادر شخص ہیں، میں نے اسی ٹائم ہی جب رجسٹرار آفس میں ان کو رینجر پکڑنے آئے تو ان کا مورل دیکھا، تو اس چیز پر مجھے جو ہے اس چیز کی حیرانگی تھی کہ وہ کس طرح دلائرانہ طور پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، عمر عطا بندیال صاحب کی اس نجی گفتگو سے بہت بڑے بڑے جو ہیں واقعات اور جو چیزیں ہیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اب اس چیز پر دیکھنا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اس نجی محفل میں کیا تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو جو ہے منظر عام پر آ چکی ہے۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔